अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने हमारी ज़िंदगी को मौका दिया और नए साल मुहर्रमुल हराम में हम 9 मुहर्रमुल हराम को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन महज अल्लाह की शफ़क़त और करम की नज़र हम पे पड़ी और हमें ये तौफ़ीक मिली कि हम जुमे के दिन बैठें और अल्लाह पाक से वो फ़ज़ल तलाश करें जो नमाज जुमा के बाद, जिसका वादा सूरत जुमा की आयत नंबर 10 में है कि जब तुम लोग नमाज पढ़ चुको वइज़ा कुज़ियतिस सलात, जब नमाज कंप्लीट कर लो तो फिर क्या करो, फिर मेरा ज़िक्र कसीर करो ताकि तुम फलाह पाओ। तो ये ज़िक्र कसीर है कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनके बताए हुए तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासा इमाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की हम बात करेंगे, सानिया करबला की बात करेंगे, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम उसी सफ़र की सारी तलाश है। वही सफ़र जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से करबला तक किया था। लेकिन इससे पहले कि हम उस सफ़र की तरफ आएँ, हमें ये पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा जो हैं वो किस मकाम पे खड़े हैं। उन्हें इमाम आली मकाम कहते हैं, तो वो मकाम है क्या, उसका हमें थोड़ा सा, इतने थोड़े वक्त में हम उसको डिटेल से तो क्या बात करेंगे, लेकिन एक खाका तो हमारे ज़हन में हो। मुझे पता है आप सब लोगों ने बचपन से 55 तक ये सुना, लेकिन ये है कि डस्ट पड़ जाती है ना इल्म पे भी, जब तक कि उसे दोहराया ना जाए। जिस तरह हम कमरे को बंद रखें और कुछ दिनों के बाद खोले तो हालांकि टाइटली आपके दरवाजे सब बंद हैं, लॉक्ड हैं, फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो इसी तरह इल्म को भी अगर बंद रखा जाएगा, अगर उसको दोहराया नहीं जाएगा, उसकी रेपिटेशन नहीं की जाएगी या उसको सुनाया नहीं जाएगा, तो उस पर धूल जम जाती है। तो उसी को झाड़ने की एक थोड़ी सी कोशिश है। इतने मुख्तसर से वक्त में हम जितना भी कोशिश करेंगे आज और कल, हम इंशाअल्लाह इस सफ़र को ऐसे तरीके से कंप्लीट करें और ना हमारे पास इल्म, ना हमारे पास कोई अमल, लेकिन ये है कि अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महज रहमत हो जाएगी, उनकी शफ़क़त की नज़र हो जाएगी। और हम इस्तग़फ़ार पढ़ के बैठे हैं, आप भी सब दुरूद शरीफ भी पढ़ें और इस्तग़फ़ार भी पढ़ें कि अल्लाह करीम हमें सही सही सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे इल्म के जो दर हैं वो इंशाअल्लाह वाह रोशन हो जाएं। तो हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो 3 शाबान को 4 हिजरी को आपकी वलादत हुई है। जब आपकी पैदाइश हुई तो आपको पता ही है कि आप बेटे किसके हैं, हज़रत अली करमल्लाह वजहू के। हैदर करार, फ़ातेह खैबर और हिजरत की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के बिस्तर पर इस्तराहत फरमाने का आपको शर्फ हासिल है और आप इस शान से हर जंग में शामिल थे और अगली सफ़ों में लड़े कि आपके करीब कोई आने से दुश्मन खौफजदा होते थे कि हैदर करार हैं, इनके करीब हम कैसे जाएं। और आप खुद फरमाते थे कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है, ठीक है ना। तो आप उनके बेटे हैं। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी, सबसे लाडली, और इतना इकराम और इतराम और इतनी मोहब्बत और शफ़क़त के वो तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाते, उनके लिए अपनी चादर बिछाते, उनका माथा चूमते। ये उन वालदैन की औलाद हैं। और आपकी नानी मोहतरमा हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा, जिनको अल्लाह करीम ने अर्श से जिब्राइल के हाथ सलाम भेजा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आए हैं, उस बीबी खदीजतुल कुबरा प्याले में कुछ चीज़ लेके आ रही हैं और रवायात में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो प्याले में कुछ लेके आ रही है उसको मेरा सलाम दे दो, और उन्हें ये मफ़हूम है कि उन्हें ये इतला दे दो कि मैंने जन्नत में उनके लिए मोतियों और जवाहरात के महल तैयार किए हुए हैं। वो नानी है और नाना कौन है, जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने पूरे वजूद के ओशो आवास वजूद इल्म हिलम के साथ 7वें आसमान पे बुलाया और मुलाकात का शरफ दू बदू बख्शा। ये बशर की ये रसाई कि वो अल्लाह के रूबरू अर्श बरी पे पहुंच जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है जो नाना है हज़रत इमाम हुसैन के। गोया नानी की शान देखें, नाना की शान देखें, अरश फरश पे इनकी धूमें, फरश पे अरश से पैगाम जिब्राइल लेके सलामतियों के आ रहे हैं। और नाना
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کروڑوں درود و سلام ہو، تقریباً 24,000 مرتبہ دن اور رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے ہیں۔ آپ یہ تو سوچیں نا کہ آج کا کوئی اللہ کا نام لینے والا کوئی ماڑا ماندہ سا پیر ہو تو لوگ اس کے بچوں کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پیریاں مریدیاں کرتے ہیں۔ یہ شان تو دیکھیں نا کہ کہاں کس گھر کے یہ چشم و چراغ ہیں۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو گود میں اٹھایا، آپ کے دائیں کان میں اذان کون دے رہا ہے؟ یہ تو سوچیں، ہستی تو دیکھیں۔ ہمارے ہاں بچہ آتا ہے دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کسی نیک سوالے بندے سے، مولانا صاحب سے، کسی سے اذان دلوانی ہے۔ ان کے کان میں اذان کون سی ہستی دے رہی ہے؟ ذرا ان کا مرتبہ ہم کھلی آنکھوں سے پہچانے تو صحیح۔ تو اذان دائیں کان میں، بائیں میں اقامت، پھر آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی، پورے مدینہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے حضرت امام حسن، کیونکہ 1 سال بڑے ہیں ان سے، اور حضرت امام حسین سے، کہ ان کو سارے شیخین کریمین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ایسی بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کو اوڑھا ہوا تھا اور وہ تھوڑی دیر بات کرتے رہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا، اندر سے ایسے نا کندھے سے وہ کملی میں سے کچھ ہلنے کی، یعنی اس جو آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی اس میں سے کچھ ہلنے کی آواز آئی، سردیاں تھیں، ایسے فیل ہوا کہ جیسے اندر کوئی ہے۔ تو آپ نے اوپر سے اپنی کملی مبارک کو ہٹایا تو نیچے سے حضرت امام حسین نے سر نکالا، یعنی آپ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ محبت سے چپکا کے، نانا کا پیار تو پھر کیا کہنے، نانی کی محبتوں کی تو مثالیں دنیا دیتی ہے، اور جن کے نانا نبی آخر الزمان وجہ تخلیق کائنات ہوں تو نانا کی شان، پھر آگے نواسوں کی شان، اور جس کملی کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں اس کملی کے تو واسطے دے دے کے بڑے بڑے ولی اپنی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت برا بن عازب سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی جیسے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کمبلی اوڑی ہوئی ہے، اور ایک جو ہے پہلو اس کے اوپر، یعنی ایک گھٹنے کے اوپر حضرت امام حسن حسین ہیں، اور ایک طرف جو ہیں وہ حضرت اسامہ بن زید ہیں، یعنی حضرت زید بن حارث کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کبھی ایک کو چومتے ہیں کبھی دوسرے کو چومتے ہیں، آغوش میں یہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پہ سواری کرنے والے، آپ کی آغوش میں بیٹھنے والے، آپ کی کملی میں سر چھپا کے سردی سے بچنے والے، وہ نبوت کی گرمیاں، وہ کملی کی گرمیاں، وہ جبرائیل کی آمد، کیا ان شہزادوں کی شان ہے۔ ہم اپنے منہ سے، میرا خیال ہے ان کا نام لینے سے پہلے بھی ہمیں کئی ہزار دفعہ اپنے منہ کو کلیاں کر کر کے پاک کرنا ہوگا، اور ان کے نانا پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ در والوں پہ اور گھر والوں میں فرق ہونا چاہیے نا، یہ گھر والے ہیں، انہیں علیہ السلام کہا کریں، ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ جو ان کے در پہ آئے وہ تو رضی اللہ ہو گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن یہ در والے نہیں، یہ تو گھر والے ہیں نا، تو ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی آپ کہا کریں پیار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں سینے پہ بٹھاتے، کبھی کاندھوں پہ بٹھاتے، کبھی گھٹنوں پہ بٹھاتے، اگر نماز آپ پڑھ رہے ہوتے اور یہ آپ کے اوپر سواری فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد میں، تو حضرت امام حسن اور حسین یہ داخل ہوئے ہیں، اور آپ نے ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوا ہے، جیسے عربی وہ جبہ سا بچے صوب سی پہنتے ہیں، تو وہ پاؤں میں آ رہا ہے، تھوڑا بڑا ہے، تو آپ گر گئے دروازے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے اور دوڑ کے اٹھا لیا اور فرمایا گود میں لے کے، دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو، اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔
حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت بچپن سے پروان چڑھے ہیں نا، تو کیونکہ ان کی عمر کوئی 8-9 سال کی تھی حضرت انس کی، تو ان کو ان کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم لے آئی، یہ ان کے پہلے شوہر میں سے تھے، بعد میں ان کا نکاح حضرت طلحہ سے ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچہ آپ کے پاس رہے، تو وہ تھرو آؤٹ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان بچوں کے ساتھ پلے ہیں نا، تو وہ فرماتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، تو انہوں نے فرمایا حسن اور حسین، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، آپ حسنین کریمین کو چومتے سینے سے لگاتے۔ جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنیں تو آپ درود شریف ضرور پڑھیں۔ ایک تو جمعے کا دن ہے اور آج کے دن جو ہم درود شریف پڑھیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت اقدس میں، اور جواب مرمت فرمائیں گے۔ کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ ہماری اوقات کہ کہاں ہم یہاں ٹورنٹو میں بیٹھے ہیں اور ہمارا درود، ہمارا پڑھا ہوا درود پتہ نہیں وہ دل کی گہرائی سے ہے بھی کہ نہیں، کوشش کے باوجود اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، پتہ نہیں ہماری زبان اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ ہم نے زبان سے کیا کچھ بولا جو نہیں بولنا چاہیے تھا، ان کانوں نے کیا کچھ سنا جو نہیں سننا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہمارے وجود سے، ہماری زبان سے، ہمارے وجود کے اس حصے سے نکلا ہوا درود شریف مدینہ میں حجرہ مبارک میں پیش کیا جائے اور جواب مرمت ہمارے نام کے ساتھ آئے، تو اس لیے اس فائدہ اٹھائیں اس محبت بھری جو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ رعایت بخشی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور تھرو آؤٹ درود شریف پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آ رہا ہے اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، بلکہ میں تو آپ سے کہا کرتی ہوں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں تو نہیں پڑھ سکتی نا کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا درود شریف بھی پڑھتی جا رہی ہے، تو آپ جو ہیں آپ کم از کم 3 بار ضرور درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے کہ بہت کم میں نے یعنی اپنے منہ سے اس نام کو بلانے کی جرت کی ہے، میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہوں، کیونکہ شاید اس سے ہی بخشش ہو جائے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ہمارے منہ بھی اس قابل نہیں ہے نا، تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور آج کے دن سٹنگ کے صدقے ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارا درود شریف جو ہے ہمارا قبول فرما لیں اور ہمیں روزہ اقدس سے انشاءاللہ حجرہ مبارک سے جواب آئے۔ اوقات تو نہیں ہے لیکن اوقات سے زیادہ وہ ہم بعض اوقات جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں زیادہ رعایتیں نہیں دے رہے، تمہیں زیادہ کنسیشن دے تو تم چوڑ ہو جاتی ہو، تو ہم بھی کائنڈ آف چوڑ ہو گئے ہیں کہ اس سونے نے ہمارے اتنے لاڈ لڈائے ہیں پوری زندگی کہ شکر کرنے والی زبان ہی نہیں ہے ہماری، ہم اس قابل ہی نہیں ہے، شکر کرنے کا سلیقہ طریقہ ہی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی ہمارے لاڈ لڈاتا جائے اور ہم لاڈو میں اس سے یہ رعایتیں مانگتے جائیں کہ حجرہ مبارک سے ہمارے پڑھے گئے درود شریف کا جواب انشاءاللہ عزیز آئے اور انشاءاللہ ہماری بخشش کی مہر لگ جائے۔ تو انہیں حضرت انس بن مالک سے ایک اور روایت ہے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت بی بی ام سلیم ان کی والدہ انہیں خدمت کے لیے چھوڑ گئی تھی اور وہ بڑے لاڈلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ خود فرماتے ہیں حضرت انس کہ کبھی بھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، بلکہ ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے، ایک واقعہ بڑے مزے کا ہے حضرت انس بن مالک کے بارے میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام سے بھیجا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن اوپر سے میں نے کہہ دیا میں تو نہیں جاؤں گا، یعنی جیسے بچے لاڈی ہو وہاں ہی یہ کہہ سکتے ہیں نا، کوئی اپنے آقا کو تھوڑی یہ کہہ سکتا ہے، جہاں بہت لاڈ کا ایک خاص رشتہ ہو، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، تو کہتے ہیں دل میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا، تو جب آپ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے اور مجھے بالوں پہ میرے ہاتھ رکھ کے اور مسکرا کے کہا کہ انس وہاں گئے تھے جب میں نے بھیجا، تو میں نے کہا نہیں میں ابھی جانے والا ہوں، تو آپ مسکرا دیے، یعنی یہ محبتیں آپ کی ان بچوں کے ساتھ ہیں جو آپ کی خدمت میں معمور ہے، تو آپ سوچیں تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لاڈ ہوں گے حسنین کریمین کے ساتھ۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو شخص حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائیں گے،
اور ایک اور روایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کریمین کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک اور روایت میں ابن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور حسن کریمین کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھیے تو صحیح، یہ کیا لاڈی ہوگی کہ بچوں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا۔ آج تو ہمیں نخرہ اتنا ہو گیا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سٹائل ہے کہ ہم اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھائیں۔ کندھوں پہ، دائیں بائیں کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یعنی انہیں بچوں کی طرف اشارہ کر کیا کہ بھتیجو کیا اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیا خوب ہے، کہ سوار بھی تو دیکھو نا کہ سوار کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آج پڑھ رہے ہیں، جن کے لاڈ یعنی اس حد تک ہوئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ سجدے کے لیے تشریف لے جاتے تو دونوں بچے پاس کھیل رہے تھے، حسین کریمین، تو وہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے کے لیے نا ایسے آگے بڑھتے، تو صحابہ اکرام نے ارادہ فرمایا کہ وہ ان کو منع فرما دے، ان کو روک دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا کہ ان کو کرنے دو جو یہ کرتے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ حضرت امام حسین 6 سال کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور آپ یہ تو سوچیں کہ ان کے لیے یہ کتنا بڑا ایک حادثہ ہوگا کہ نانا کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہی رشتہ ہے، اور ایسے لاڈوں والا رشتہ کہ جن کی یعنی لاڈیاں اتنی ہیں کہ کبھی گود پہ ہیں تو کبھی کندھوں پہ ہیں تو کبھی سجدوں پہ آپ کے اوپر سواری فرما رہے ہیں، تو وہ ایک حادثہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک آپ کا جو نام ہے وہ حضرت امام حسین ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ 4 ہجری میں 3 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت امام حسین نے خلفاء راشدین کا پورا دور دیکھا ہے۔ 35 ہجری میں جب آپ 31 سال کے تھے تو حضرت علی خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت علی کا وہ 5 سالہ جو دور ہے اس میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، انتہائی خونریز جنگیں ہوئی ہیں، اور ان جنگوں کے دوران آپ نے آبزرو کیا ہے پوری امت مسلمہ کے رویے کو اور حالات کو، ٹھیک ہے، اور اس 5 سالہ خلافت میں آپ اپنے والد کے ساتھ ہر میدان میں داد شجاعت دیتے رہے ہیں۔ جب 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسن آپ کے بڑے بھائی خلیفہ بنے۔ یہ سب ہم ڈیٹیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت امام حسن خلیفہ بنے، 6 سال تک آپ خلیفہ رہے، اور 6 ماہ تک، اور اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی۔ آپ امت میں کوئی خون ریزی نہیں چاہتے تھے، اور آپ نے دونوں گروپوں کے ساتھ صلح کروا دی، اور حضرت امیر معاویہ بے تاج بادشاہ بن گئے پورے عرب کے سوائے حجاز مقدس کے۔ حضرت امیر معاویہ نے کوشش کی کہ وہ اہل حجاز یعنی صحابہ زادوں سے بیعت لیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، لیکن کسی نے ان پہ ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ باقی پورے جتنا بھی خطہ تھا اس پہ ان کی حکومت تھی، شام، ایران، عراق، سوائے حجاز مقدس کے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام حسن جو ہیں جب انہوں نے خلافت چھوڑی تو حضرت امام حسین نے ان کو منع فرمایا تھا، کہ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کہ انہیں پتا تھا کہ یہ سلسلہ آگے جدی پشتی بادشاہت میں بدل جائے گا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عوام کی رائے سے خلیفہ منتخب کیا جائے۔
لیکن حضرت امام حسن کوئی بھی اس طرح کا مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جو خلافت ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اہل حجاز کو نہیں چھیڑا، ان کو خوب وظائف انعامات دیے، ان کو راضی رکھا، انہیں پتا تھا یہ سب صحابہ زادے ہیں اور بنو ہاشم کی انہوں نے بہت قدر کی، لیکن انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کے مشورے پر، ان کی رائے پر اپنے بیٹے یزید کو جو ناخلف تھا اپنا شفقت پدری سے مجبور ہو کر اب ولی عہد بنا دیا۔ اب یزید جب ولی عہد بنا تو اس نے سب سے پہلے حجاز کی طرف توجہ مبذول کی اور اس نے کہا کہ مجھے ان سے بیعت لینی ہے۔ بہرحال ہم نے پیچھے یہ دیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عبر، سب صحابہ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنو امیہ کے خلیفہ کو، جو ان کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، صوبیدار ہے، اس کو نکال دیا اور خود جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ مدینہ مکہ میں انہوں نے ہولڈ کر لیا۔ لیکن اب امیر معاویہ نے اور پھر یزید نے ٹھانی بدلے کہ حضرت امیر معاویہ کا اسی دوران وصال ہو گیا، یزید برسر اقتدار آ گیا، اور یزید نے پھر خانہ کعبہ پہ سنگباری بھی کی۔ وہ سلسلہ سارا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بہت مشکلات دیکھی، لیکن اسی دوران حضرت امام حسین نے نہ اپنی بیعت کا کہا اہل مکہ سے، نہ مخالفت کی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، بلکہ انہیں مشورے بھی دیتے رہے۔ اور پھر آپ کو اسی دوران کوفہ والوں کے خطوط آنے لگے، اور کوفہ والے تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہی آپ کو خط لکھ رہے تھے، لیکن یزید کے آنے کے بعد انہوں نے خط و کتابت تیز کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں فوری طور پہ کوفہ آ جائیں، کیونکہ آپ نے مکہ میں بھی مکہ والوں سے بیعت آپ نے نہیں لی، تو کوفہ میں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کے اور آپ کے والد کے شیدائی ہیں، بنو امیہ کے دشمن ہیں، لہٰذا ہم نے آپ کے والد کی حمایت میں جنگ جمل، نہروان اور صفین لڑی ہے، تو آپ فوری طور پہ آ جائیں۔ اور یہاں کیونکہ اس وقت کوفہ میں نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نرم مزاج ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ کوفہ والے کہہ رہے ہیں حضرت امام حسین کو کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ مسلسل خطوط آنے لگے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، یہ مسلم انہی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو حضرت امیر معاویہ کے خاص مشیر بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے نائب بن کر کوفہ جاؤ، چچا زاد بھائی ہیں نا مسلم بن عقیل، ان سے کہا کہ آپ میرے نائب بن کر کوفہ جاؤ، لوگوں سے خفیہ میری بیعت لے لو، جب لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو ان کی تعداد اور ان کے نام لکھ کے مجھے بھیجو کہ کس کس نے بیعت کی ہے۔ اگر وہاں زیادہ یعنی صورتحال سارے لوگ ہی بیعت کر لے، میجورٹی کر لے، تو پھر میں کوفہ آ جاؤں گا، کیونکہ یزید، مسئلہ کیا تھا کہ یزید جو ہے وہ شرابی، زانی، یعنی ساری اخلاقی برائیاں اس شخص میں تھیں، اور ایسا شخص مسلم امت کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین کو کوئی حکومت کے لیے آپ نہیں گئے، بلکہ مسلم امہ میں ایک ایسا لیڈر جو فاجر اور فاسق ہو، اس کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے صرف 40-45 سال بعد، تو یہ بہت بڑا المیہ تھا، اور یہ خاندان نبوت سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر انہیں حکومت کی کوئی غرض ہوتی تو ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ سال پہلے حضرت امام حسن نے حکومت حضرت امیر معاویہ کو دی، آپ کے بھائی نے، ایسی کوئی طلب اس خاندان میں ہوتی، بلکہ حضرت امام حسن نے یہ فرما دیا تھا کہ حکومت یعنی خلافت اور نبوت ایک ساتھ ہمارے پاس جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس وقت امت کو بچانا تھا، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے امت کو نجات دلائیں فاسق اور فاجر یزید سے۔ حضرت مسلم بن عقیل نہایت احتیاط سے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی مکہ میں پتہ نہیں چلا، اور روانہ ہوئے، راستے میں انہیں خیال آیا کہ یہ کافی رسکی کام ہے، انہوں نے خط لکھا، حضرت امام حسین کو ایک رکہ دے کے بھیجا کہ میرا خیال ہے کہ کوفہ والوں پہ ہمیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے،
تو اور ویسے بھی آپ مجھے معاف رکھیں، میری جگہ کسی دوسرے کو کوفہ بھیجیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ جائیں، اور کوفہ والے آپ کے مشتاق ہیں۔ بہرحال وہ کوفہ چلے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں حضرت مختار بن عبیدہ کے مکان پہ پہلے جا کے اترے ہیں، اور یہاں پہ شیعان علی میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور پھر آپ نے خط لکھ دیا، پیچھے قاصد بھیج دیے کہ لوگ تو دھڑا دھڑ جو ہیں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور ہر دن 10-12,000 لوگ بیعت کرتے ہیں۔ اس وقت جو وہاں کے کوفہ کے گورنر تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا حضرت بشیر بن نعمان تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں کیوں نہیں کوئی سختی کا عمل کر رہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں آ چکے ہیں، حضرت امام حسین کے نام پہ بیعت لے رہے ہیں، اور آپ نے ان کو فری ہینڈ کیوں دیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں، میں بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک یہ میرے مقابلے میں نہیں آئیں گے میں ان پہ حملہ نہیں کروں گا۔ اب یہ خبر جب عبداللہ حضرمی اور دوسرے یزید کے ساتھیوں کو ملی تو انہوں نے یزید کو خط لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل یہاں آ کے بیعت بھی لے رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور نعمان بن بشیر جو آپ نے گورنر بنائے ہوئے ہیں وہ تو کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہے، اور کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، رات پورا نکل جائے گا۔ جب یہ خبر پہنچی ہے نا یزید کو، تو یزید کو تو بہت فکر لگ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ عراق کی پٹی تو بہت زیادہ یہاں سے اس کو خراج آتا تھا، اگر عراق نکلا تو یہاں سے ساتھ بصرہ بھی نکل جائے گا، تو لہٰذا وہ فکر مند ہوا۔ تو اس نے ایک غلام تھا سرجون، حضرت امیر معاویہ نے اس کو آزاد کیا تھا، اور وہ بہت دانشمند تھا۔ اسے بلایا، اس سے کہا کہ مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، یہ خط آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا سرجون نے کہ مجھے پتہ ہے آپ کو یہ میرا مشورہ پسند تو نہیں آئے گا، لیکن یہی آپ کو کرنا چاہیے کہ عبید اللہ بن زیاد کو حضرت امیر معاویہ نے بصرہ کا حاکم بنایا ہوا نا، آپ جو ہیں اسے کوفہ کا گورنر بنا کے بھیج دیں، کیونکہ وہ بہت وحشتناک خوفناک ہے۔ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا پہلے کہ یزید بن ابی سفیان حضرت ابو سفیان کی لونڈی میں سے تھا، لیکن اسے کبھی بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اسے کام لینے کے لیے اسے بیٹا ڈکلیئر کر دی کہ یہ میرا بھائی ہے، سفیان کا بیٹا ہے، میں بھی سفیان کا بیٹا ہوں، لہٰذا اسے دربار میں بلایا، انعام و کرام دیے، اور پھر بصرہ کی حکومت دے دی، بعد میں اس کے بیٹے کو بھی گورنر بنا دیا، اور اس طرح سے یعنی یہ ایکچولی یزید کا فرسٹ کزن ہے عبید اللہ بن زیاد۔ لہٰذا سرجون کے مشورے پہ عبید اللہ بن زیاد کو اسی وقت خط لکھا کہ تمہارے پاس بصرہ کی حکومت بھی رہے گی، اور تم فوری طور پہ بصرہ سے کہاں چلے جاؤ، کوفہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چارج لے لو۔ پہلے تو عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا اس کا ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا یہ یزید تو مجھے پسند نہیں کرتا تھا، میرے ساتھ اس کی بڑی ٹسل تھی، یہ کہیں ایسا تو نہیں مجھے بصرہ سے نکال کے کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں اور مجھے گرفتار کر لے اور بصرہ پہ بھی قبضہ کر لے، کسی اور کو گورنر بھیج دے۔ لیکن بعد میں اس نے ارادہ بنا لیا کہ میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دونوں حکومتیں میرے پاس ہوں گی۔ اس نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ کا اپنا قائم مقام بنایا، کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، تقریر کی، اور یہ بہت ظالم تھا عبید اللہ بن زیاد۔ اس نے تقریر کی اور اس نے کہا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاصد بصرہ میں آیا ہے، بہت سے لوگوں کے نام خط لایا ہے، میں نے اس قاصد کو گرفتار کر لیا۔ اور واقعی حضرت حسین نے بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں بھی قاصد بھیجے تھے خطوط دے کے، اور زیاد نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ تو اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ مسلم بن عقیل بھی کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں جا رہا ہوں کوفہ، میں مسلم بن عقیل اور ان کے ہاتھ پہ جس نے بیعت کی ہے سب کو قتل کر ڈالوں گا، اور کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے حضرت امام حسین کے قاصد کو بلایا اور سب کے سامنے ان کا سر قلم کر دیا، اور کسی بصرہ والے کے کان میں جوں تک نہ رینگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے وہ خط لکھ رہے تھے کہ ہم اہل بصرہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب بھرے مجمع میں عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ نکلنے سے پہلے قاصد کا سر کاٹا اور کوئی نہیں بولا، یہ کہہ کر یعنی وہ وہاں سے چل پڑا، اور اس نے پتہ کیا کہ اجازیوں کی طرح اپنے سر پہ بڑا سا عمامہ باندھا، اور رات کے وقت اپنی فوج بھی کافی دستے لے کے گیا، اور وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس نے اجازی سٹائل اختیار کیا ہوا تھا، لوگ حضرت امام حسین کا کوفہ میں انتظار کر رہے تھے،
وہ جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ کیا کہتے، اے ابن رسول، اے ابن رسول، السلام علیکہ یا ابن رسول۔ عبید اللہ اپنا اونٹ جو ہے نا وہ سیدھا سرکاری دیوان خانے کے پاس لے آیا، لوگ خاموش رہا، بولا نہیں کہ لوگ آواز سے نہ پہچانے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نعمان بن بشیر دوستوں کے ساتھ اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہی سمجھے کہ حضرت امام حسین آئے، کیونکہ لوگ جو گلیوں میں پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا اس نے اوپر سے کہا کہ اے ابن رسول آپ واپس چلے جائیے اور فتنہ برپا نہ کیجیے، یزید ہرگز کوفہ آپ کو نہیں دے گا۔ نعمان کے دوستوں نے کہا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں نے کہا کہ اوپر سے بیٹھے بیٹھے آپ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہہ رہے ہیں، یہ بڑی بے مروتی ہے کہ وہ اتنا سفر کر کے آئے، آپ دروازہ تو کھول دیں۔ تو وہ تھکے ہوئے مہمان آئے ہیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ نعمان قائد حکومت میں کوفہ کے اندر حضرت امام حسین قتل کر دیے گئے۔ عبید اللہ نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور کہا کم بخت دروازہ کھول۔ عبید اللہ کی آواز سن کر لوگوں نے اس کو پہچانا، دروازہ کھولا، سب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ عبید اللہ اندر داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد عبید اللہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہو گیا جو پیچھے آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی، اس وقت وہ کہاں تھے؟ ہانی بن عروہ کے مکان پر پناہ گزین ہوئے تھے، لہٰذا لوگ ان کے ہاتھ پہ بہت زیادہ بیعت کر چکے تھے اور تقریباً 18,000 بیعت کرنے والوں کی تعداد پہنچ چکی تھی۔ عبید اللہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کو خوب جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے وہ کس قسم کی سیاست برتنے کا عادی تھا۔ مجھ میں اپنے باپ کی تمام عادتیں موجود ہیں، تم لوگ مجھ سے خوب واقف ہو، میں بھی تمہاری ایک ایک شخص کا نام، پتہ، گھر، مکان، محلہ جانتا ہوں، تم میں سے مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کرتا چلا جاؤں۔ مجھے معلوم ہے تم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں تم سب کو مان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو، اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہوا اور کسی نے جو ان کو پناہ دی تو پناہ دینے والے کو بھی اس کے دروازے پر اہل و عیال کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا اور آزاد کردہ غلام کے ذریعے جا کے ان کو ملایا، اس کے پاس پیسوں کی تھیلی تھی، اس نے کہا کہ میں امام حسین کا پیغام اور خط لایا ہوں۔ بہرحال اس طرح سے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا کہ وہ ابن ہانی کے ہاں یعنی ہیں۔ جب ان پہ اٹیک کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے، کسی شخص نے، کوفہ والوں میں سے کسی شخص نے آپ کو پناہ نہیں دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن جریر کو بھیجا کہ ان کو گرفتار کرے۔ مسلم بن عقیل نے تلوار کھینچ لی اور میدان میں آ کے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ عمر نے کہ آپ اپنی جان خام خواہ کیوں ضائع کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو میرے سپرد حوالے کر دیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس آپ کو لے کے چلتا اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی جان بخشی کرا دوں گا۔ مسلم بن عقیل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ سے رکھ دی، اپنا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ عبید اللہ کے پاس لے کے گیا تو عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کو بھی اسی کمرے میں بند کر دیا جہاں حضرت ہانی کو قید کیا ہوا تھا، اور اگلے روز لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے 10,000 کے قریب، ٹھیک ہے، کہ ہم عبید اللہ کے مکان کو گھیر لیتے ہیں، حضرت ہانی کو جو ہے وہاں سے زبردستی چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد اتنا ظالم تھا، جب اس نے دیکھا کہ میرے محل کو گھیر لیا گیا ہے تو اس نے حضرت ہانی کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کو بھی ان سب کے سامنے دونوں کے سر قلم کر دیے۔ یہ دیکھ کر لوگ آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ کوفہ والوں کی جفائیں ہیں، یہ ان کی وفائیں ہیں۔ لگتا ایسے ہی تھا کہ جیسے وہ 10,000 لوگ ان دونوں کو ہی شہید کروانے آئے تھے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ محل کا دروازہ کھول دیں اور ان دونوں کے جسموں کو لٹکا دیں تاکہ اور ان کے سر جو ہیں وہ یزید کے پاس دمشق بھیج دی جائیں۔ یزید نے عبید اللہ کو لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، بہت جلدی کوفہ پہنچنے والے ہیں، تم اچھی طرح تیاری کر لو، اپنی حفاظت کر لو، فوجیں باہر لگا دو کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکیں۔ اب حضرت امام حسین جو ہیں وہ مکہ سے روانہ ہوئے ہیں،
ان کی روانگی کی رخت سفر میں جب خبر مشہور ہوئی ہے، ان کے پاس سارے آئے. اب حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا کہ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، وہاں عبید اللہ بن زبید حاکم ہے، وہ بہت ظالم ہے، آپ نہ نکلیں، اب آپ کو واسطہ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رو پڑے، حضرت امام حسین بھی رو پڑے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جانے کو مجبور ہوں، مجھے جاننا ہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑیں، بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کریں. آپ کے والد محترم نے مکہ مدینہ کو چھوڑا، کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا حضرت علی نے، مگر آپ نے دیکھا کوفہ والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا. آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ڈالا. اب آپ ان پہ اعتبار کر رہے ہیں، ان کی بیعت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور وہ یہ باتیں کرتے جاتے تھے عبداللہ بن عباس، اور حضرت امام حسین نے فرمایا آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کے خط آ چکے ہیں، 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اور میرے پاس اور بھی خطوط آ چکے ہیں. تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ کم از کم ذی الحج کے مہینے کو ختم ہو کے یا ہونے دیں، نیا سال شروع ہونے والا ہے، آپ کم از کم تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں، حج کے بعد آپ جانے کا ارادہ فرمائیے گا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ آپ عورتیں اور بچے اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے بلوائیوں نے ان کی فیملی حضرت بی بی نائلہ کے سامنے شہید کر دیا، ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن آپ نے مصمم ارادہ کر لیا تھا، آپ نے کہا کہ میں اب اس ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. آخر 13 ذی الحج کو 60 ہجری حضرت امام حسین مکہ سے اپنے اہل خانہ سمیت نکلے، اور اسی تاریخ کو کوفہ میں مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے تھے. اور اس وقت کوئی نیٹ تو تھا نہیں، کوئی سلسلہ تو تھا نہیں کہ یہ خبر یہاں پہنچتی. حضرت امام حسین جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو ہر ایک نے انہیں روکنا چاہا، لیکن آپ نہیں رکے، اور آپ کا خیال تھا کہ لوگ لمحہ بلمحہ بیعت کر رہے ہیں اور مجھے جانا ہی چاہیے. ہم ان کا یہ سفر جو ہے انشاءاللہ کل اور پھر کوفہ میں آپ کی انٹری اور وہ سارا کربلا تک کا پڑھیں گے. آج ہم یہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ عاشورہ کے جو دن، کل کا دن عاشورہ کا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس دن واقعہ کربلا تو ہوا ہی ہے، لیکن اس دن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کریم نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، کائنات بھی بنائی ہے، اور حضرت سارے انبیاء کی دعائیں بھی اسی دن، استغفار بھی قبول ہوئی ہے. تو یہ استغفار کی قبولیت کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ کے صحابہ آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہودی عیسائی سب روزہ رکھتے ہیں. تو بتایا گیا کہ ان کا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ دشمنوں سے بچا کے اللہ کریم نے اٹھا لیا تھا. یہ نجات کا دن ہے، یوم نجات ہے، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں شکرانے کا. تو آپ نے فرمایا اگر میں حیات رہا تو ہم اگلے سال 2 روزے رکھیں گے. تو لہٰذا اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد وصال ہو گیا، لیکن اب کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، قولی حدیث کا مان رکھنا ہے، تو ہم یہ 2 روزے امت رکھتی ہے، ایک 9 کا اور ایک 10 کا. لیکن اگر کوئی 9 کا آج نہیں رکھ سکا تو کل 10 کا تو رکھیں گے ہی، آگے 11 کا یعنی سنڈے کا بھی روزہ رکھ لیں تو 2 ہو جائیں، جو 3 رکھنا چاہے 3. کیونکہ پورے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا بہت فضیلت کا کام ہے. رمضان کے بعد محرم الحرام کے مہینے کا روزہ بیسٹ آف دی بیسٹ روزے ہیں. تو آپ پورا مہینہ ہم روزے رکھیں گے، لیکن عاشورہ کے دن ہم نے خاص کام کیا کرنے ہیں، روزہ تو رکھنا ہے اور 2 روزے رکھیں گے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، جتنے اس کے سر کے بال ہیں اللہ کریم اتنے درجات بلند فرمائیں گے، اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس دن توبہ استغفار کرنی ہے، کیونکہ سارے نبیوں کی توبہ اس دن قبول ہوئی ہے. اس دن نوافل بہت زیادہ پڑھنے ہیں، جیسے توبہ کے نفل پڑھے، اس کے بعد توجہ والی استغفار کی تصویر کہ میرے سونے مالک تو نے انبیاء کی دعائیں قبول فرمائیں. اللہ کریم ہم دنیا میں بڑے لتھڑے پتڑے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. اس دن بیمار پرسی کرنے کا اجر ایسا ہے جیسے امت کے ہر بیمار کی بیمار پرسی کی جائے. غسل ضرور کیجئے گا، غسل کرنا ہے، شفائیں ہیں اس میں. کھانا کھلانا،
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے گا تو پورا دن پورا سال اس کی روزی فراغ رہے گی. اور جو یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں نا عاشورہ کا، یہ گزشتہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ یا ان کو مٹا دینے والا ہے. اور یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی روزہ رکھا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں حیات رہا تو پھر ہم اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 2 روزے لازمی رکھنے ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری کو مکہ چھوڑا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جب آپ یہاں سے نکلے ہیں مکہ سے، آپ نے سفر اختیار کیا ہے، ہر کسی نے آپ کو روکا ہے، لیکن آپ علیہ السلام جو ہیں آپ نے فرمایا میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں، مجھے جانا ہی ہے. آپ نے اتنے یعنی نیک التبا تھے، ہوتے کیوں نہ. ٹھیک ہے. 25 پیدل حج حضرت امام حسین نے کیے تھے، اور آپ کے دروازے پہ مانگنے والوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، اور درم دینار کی تھیلیاں تقسیم کیا کرتے تھے. کائنات کے خزانے بھی ہوتے تو پورے دن میں تقسیم کر دیتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ہاتھ پھیلایا اس نے اپنی عزت تمہارے سامنے بیچ دی. اس کی عزت نفس کا خیال کرو اور اسے خالی نہ لٹاؤ. ہم کہتے ہیں کہ مانگنے والوں نے ایسے بہانہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ شہادت کا گھرانہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھ لیں، حضرت امام حسن کو دیکھ لیں، حضرت امام حسین کو دیکھ لیں. ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو صرف واہ واہ نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ مصمم ارادے، وہ اسلام کے لیے کٹ مرنا، اور امت کا درد. اور کم از کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ ہم کوئی کربلا سجا دیں، اس قابل ہی نہیں ہے، ہماری اوقاتیں کہاں ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جو ہماری ریت ہے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے اہل خانہ، ہمارے سسرالی اسپیشلی، اور بالعموم ہمارے میکے والے، ہمارے دوست احباب، ان کے لیے ہم خیر خواہی چاہیں، ان کا بھلا چاہیں، ان کے لیے دعا کریں، دعا کے سخی بن جائیں، اور دعا میں امت کو یاد رکھیں، اور اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کریں جو حضرت امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں تھا. بحیثیت انسان، یعنی ان سارے کربلا کے جو حملات کو دیکھیں گے نا، تو ہمیں اس سے سبق یہ سیکھنا ہے کہ استقامت، شجاعت اور دلیری. ٹھیک ہے نا. اور وہ فطرت، وہ رویے، وہ راہیں اختیار کرنی ہیں جو اہل بیت سے تھی. ہم ان کی محبت کا دم تو بہت بھرتے ہیں، ہم تسبیحاں مالائیں تو بہت پڑھتے ہیں، جپتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ گیت صرف گنگنانے نہیں ہیں، اس پہ عملی ہم نے کام کرنا ہے. اور عمل کیا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کی شان اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو عاشورہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا وصال بھی اسی دن ہوا ہے جس دن ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم کم از کم حضرت امام حسن حسین اور اس اہل بیت، اس گھرانے کے لیے ہم خوبصورت سے نفل پڑھ کے، کل 10 محرم الحرام کو زور کے بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت آپ 2 نفل ہدیہ کریں، اور نفل ایسے شاندار توجہ والے ہوں، کم از کم اس میں آپ 11 بار تو سورۃ اخلاص پڑھیں نا، اگر زیادہ پڑھیں 41 بار 21 بار تو اور اچھا ہے. وہ پڑھ کے آپ ہدیہ کریں، کیونکہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا اجر 1 قرآن کا اجر ہے. اور اس کے بعد توجہ والا درود شریف کی 1 تسبیح پڑھیں. کم از کم یہ کریں. روزہ رکھیں، عاشورہ کے دن سرما لگائیں، بینائی قائم رہتی ہے انشاءاللہ. اور ویسے بھی یہ ہے کہ سرما لگانا تو میرے نبی کی اس گھرانے کی سنت ہے کہ سفر میں، حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے سرما رہتا تھا. ٹھیک ہے نا. مسواک کو اپنی عادت بنائیں، اور کل اسپیشلی مسواک، غسل بھی کریں تو روحانی غسل کریں، قرآن کی آخری 6 سورتیں پڑھ کے واش روم میں جائیں کہ اللہ کریم پوری امت میں اس وقت کتنی مشکل آئی ہوئی ہے. آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں کہ کہیں وبا نے مارا تو کہیں سمندر اور پانی اور بارشیں بے لگام ہو گئیں، کہیں فضاؤں نے طوفان برپا کر دیے، تو کہیں جادو جنات نے مار دیا، اور کہیں رشتے
رشتہ داروں کی وہ قطع رحمیوں نے مار دیا، تو کہیں بے اولادیوں نے مارا، تو کہیں اچھے رشتوں کی تلاش میں پیرنٹس ڈپریشن میں چلے گئے، اور کہیں طلاقیں ہو رہی ہیں، تو کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ کریم سے مانگیں، دعا مانگیں. یہ دن توبہ کی قبولیت ہے. یہ ہمارے اعمال ہیں کہ ہم اتنے دکھوں میں جی رہے ہیں، اتنی پریشانیوں میں جی رہے ہیں. تو اللہ پاک سے پینڈیمک کے جانے کی بھی عافیت کے ساتھ دعا مانگے. اللہ کریم سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ کریم بارش ایسی جگہوں پہ برسائیں جہاں ضرورت ہے، بارشوں کو طوفان اور سیلاب نہ بنائے. میرے کریم مالک، ہمارا تو وطن پہلے ہی اتنا ضرورت مند، اتنا غریب ہے، اس کے بعد تو ریسورسز اتنے کم ہیں. میرے سونے مالک، عوام پہ رحم فرمائے. سوچیں تو صحیح کہ گھر میں نہ بجلی، نہ پانی، نہ گروسری، کچھ بھی نہ ہو تو بندہ کیا کرے گا. بارش، اور پھر بارش سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ بارش ہوئی، گھر میں پانی آ گیا، آپ کے فریج سارا کچھ، صوفے بستر سب گیلے ہیں، آپ اوپر چڑھ کے کھڑے ہیں پوری رات، نہ آپ کے پاس کھانا، نہ پانی، نہ بجلی. پھر کیا ہوتا ہے؟ سیلاب میں یہ جو گٹر اور نالوں میں سے پانی ہو کے آتا ہے، پھر اس میں بچھو، اس میں سانپ، پھر مچھر، پھر بیماریاں، پھر ڈسٹ جانے سے موتیں ہوتی ہیں. لہٰذا اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کریم اس اسماوی آفات کو ہم سے ٹال لیں. یہ آپ نے بہت بہت دعائیں کرنی ہیں. کل کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. آج کی رات بھی عاشوراء کی رات ہے. آپ نے بہت دعائیں مانگنی ہیں. اور آج جو 9 عرفہ کا دن ہے، یہ پانی کی بندش ہو چکی تھی اہل بیت کے اوپر، اور ہم اسی لیے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کریم ہم ان کے ساتھ اپنی کوئی مشابہت تو بنا لینا. اور ویسے بھی یہ مشابہت جو ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بھی مشابہت ہے نا، کہ وہ بھی تو کھانے پینے سے آ رہی میرا کریم رب، تو ہم بھی کھانے پینے سے بری ذمہ تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شام کو ہم اپنی ٹیبل سجا لیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ صدقہ کریں، چیریٹی بہت زیادہ کریں. اگر آپ کہیں ڈونیشن بھیج سکتے ہیں آن لائن جا کے، آپ مسلم ویلفیئر سینٹر ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے، ایدھی ویلفیئر سینٹر ہے، جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے آپ جائیں. بہت سارے آپشنز ہیں. پلیز کل کے دن آپ چیریٹی کریں، آپ نوافل پڑھیں، حضرت امام حسین اور اہل بیت کے لیے، کربلا والوں کے لیے نفل پڑھیں. اور ہر رات 2 نفل ایسے ضرور پڑھا کریں کہ اللہ کریم اہل بیت کے لیے، اللہ کریم ازواج مطہرات، اللہ کریم جنت البقیع والے، اللہ کریم کربلا، اللہ کریم خندق احد، اللہ کریم فتح مکہ والے، اللہ کریم کربلا والے، اللہ کریم خلفائے راشدین 10 مبشرہ، ان سب کا تصور کر کے ان کو ہدیہ کیا کریں. ہماری کوئی نسبت تو اس گھرانے سے بن جائے کہ جب قیامت کے دن ہمارا سامنا ہو، اور سامنا تو ہونا ہے نا، جب میرے رب کا عرش لگے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف انشاءاللہ مقام محبوب پہ فائز ہوں گے، تو آپ اپنے گھرانے کو تو ساتھ رکھیں گے نا. اور ایسے لاڈلے شہزادے جن کو آپ نے گودوں اٹھایا، جن کے منہ میں اپنی زبانیں ڈالیں، جن کے لیے آپ سواری بنے، جن کو کندھوں پہ اٹھایا، جنہوں نے چادر اور کملی کے اندر پناہ لی، ان کے وہ تو آپ کے ساتھ ہوں گے. تو کم از کم ہم یہ تو کہنے جوگے ہوں، ہمارے دل میں یہ ایک تشفی سی تو ہو کہ آج شفاعت کے لیے اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت، فضل اور کرم سے انشاءاللہ ہماری بھی بخشش اس دن فرما دیں گے، اور ہماری نسل کی بھی بخشش فرما دیں گے، اور ہماری نسل میں اہل بیت کی خوبیاں انشاءاللہ ودیت ہوں گی، اور امت کے جنوں انس کو یہ خیریں ملیں گی انشاءاللہ العزیز. تو کل ہم کربلا میں آپ کا پہنچنا، وہ سفر اور پھر شہادت کا واقعہ انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ کریم سے اپنے دل میں یہ نیت رکھ کے بیٹھے کہ اللہ کریم سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں جو تیرا وعدہ ہے کہ جب نماز کمپلیٹ کر لو تو پھر پھیل جاؤ، میرا ذکر کرو، رزق کی تلاش میں پھیلو اور میرا ذکر کرو. تو ہم روحانی رزق تلاش کرنے بیٹھے ہیں نا، آپ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ کے حبیب کا ذکر بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں وہ خیر عطا فرمائیں جو اس آیت میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ فضل ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، وہ فضل ہمیں عطا فرمائیں جو سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ جمعے کا دن بھی ہے، 9 محرم الحرام بھی ہے، روزے سے بھی ہیں، زور پڑھ کے بھی بیٹھے ہیں، اور تیرے پیاروں کا ذکر کر کے بھی بیٹھے ہیں، صحابہ زادوں کا ذکر کیا ہے، تیرے پیارے حبیب پہ دوشی بھی پڑا ہے. ہمیں وہ فضل دیں اس کی ہم تلاش میں ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا وعدہ نبھائیں. اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک تابعی جو ہے سورج جمعے کے دن، جمعہ نماز کے بعد سورج جمعہ کی اس آیت کو پڑھ کے
یعنی سورۃ جمعہ کی تلاوت کی، جب اس آیت پہ پہنچے تو رک کے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کریم یہ فضل مجھے دیں، تو پھر اس تابعی کی، وہ جو تابعی تھے ان کی زکوٰۃ خلیفہ وقت سے زیادہ نکلتی تھی، اللہ پاک نے انہیں اتنا مالدار کر دیا تھا۔ تو ہم بھی آج وہی فضل تلاش کرنے بیٹھے ہیں، جسمانی اور روحانی رزق، جسمانی اور روحانی شفاؤں کی شکل میں، جسمانی اور روحانی عافیتوں کی شکل میں۔ اللہ کریم آپ سب کے دل میں جو دعا ہے اسے عافیت اور برکت کے ساتھ انشاءاللہ پورا فرمائے اور ساری امت سے راضی ہو جائے اور اپنی ناراضگی ہم سے دور کر لے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، یا رب لک الحمد کما انت لہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت لہ، وفعل بنا کما انت لہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم تو خزانوں کا مالک، اللہ کریم تو پورے جہانوں کا شاہ، تو داتاؤں کا داتا۔ اللہ کریم سخاوت تیرے در سے نکلی، میرے کریم مالک، میرے سخی مالک، ان ہاتھوں کو، ان جھولیوں کو عافیتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بھر، اور جو بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ کریم اسے ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس اور وہ ساری مخلوقات جنہیں ہم نہیں جانتے ان کے لیے عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کے لیے نیک، صالح، عزتوں والے، عفتوں والے، شرم و حیا والے ساتھی لکھ چھوڑے۔ اے میرے کریم مالک، ہماری نسلوں کی گودوں کو اللہ کریم بے اولادیوں سے اور خزاؤں سے بچائیں۔ اللہ کریم ہر گود کو نیک، صالح، متقین کا امام، بے عیب نسل عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر بے ہدایت کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر بچی کی شرم و حیا، آنچل، عفت، عصمت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہر بیٹے کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم بچوں کو علتوں، ذلتوں اور قلتوں سے نکالیں، نشوں سے بچائیں۔ اللہ کریم صحبت صالحین عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اچانک کے خرچوں، اچانک کی بلاؤں، اچانک کی بری خبروں سے بچائیں۔ اللہ کریم ہر مریض کو جسمانی روحانی بہترین شفا عطا فرمائیں اور بے محتاج رکھیں۔ اللہ کریم ہر فقر والے کو اللہ کریم غنی کر دیں۔ اللہ کریم رزق کے، روزی کے دروازے ہر امتی کے لیے سداوار رکھیں، جسمانی اور روحانی رزق کی فراوانی۔ اللہ کریم نسلوں کے ہاتھ کو سدا اوپر کا ہاتھ رکھنا، کبھی نیچے والا ہاتھ نہ بنانا، سدا دینے والوں میں رکھنا۔ اللہ کریم مال دینا تو دل کی کشائش بھی دینا، مال کی کشائش، دل کی کشائش، اللہ کریم ہاتھ کی کشائش۔ اللہ کریم ہمارا مال ایسی جگہوں پہ لگے جو تجھے پسند ہے۔ اللہ کریم اگر تو نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی توفیق دے۔ اگر علم دیا ہے تو علم کی خیرات، صدقہ اور زکوٰۃ کی توفیق دے کہ ہم بول بول کے اپنے خیر کے بول امت تک پہنچائیں۔ تو انہیں تاثیر و اخلاص دے تاکہ ہمارے بولوں کی زکوٰۃ نکلے اور تو اس علم کو برکتوں والا بنا دے اور بڑھا دے۔ اے میرے کریم مالک، ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں جو بعد میں سنیں گے، اللہ کریم ان کی جھولیوں میں خیریں، برکتیں، عافیتیں، فضل، کرم، علم، حلم عطا فرما۔ اللہ کریم ہر دعا کو عافیت، برکت اور رحمت کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ سونے یہ انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اللہ کریم یہ معتبر دن ہیں۔ اللہ کریم جن لوگوں نے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبولیت
کا بہترین شرف بخشیں۔ اللہ کریم جو بیماری کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کریم یہ نفلی روزے نہیں رکھ پا رہے، اللہ کریم ان کی باقی عبادات کو اللہ کریم بڑھائیں، ان کے نوافل کو بڑھائیں تاکہ کمپنسیشن کر سکیں وہ روزے کی۔ اللہ کریم ان کے ذکر، ان کے نوافل کو بڑھائیں، ان کی چیریٹی کو بڑھائیں۔ اللہ کریم ہماری اس جبینوں کو رات کے پچھلے پہروں میں اپنے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری ناک اور جبین آپ کے لیے سجدہ ریز رات کے اس پہر میں ہو جب آپ زمین دنیا پہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے رحمت کے لشکروں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آپ صدائیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، جو مانگے تو میں دوں، بیمار میں اسے شفا دے دوں، اللہ فقر والا میں اسے غنی کر دوں۔ اللہ کریم اس وقت ہمیں جاگنا نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم اس وقت ہمیں جاگنے کی توفیق دے کے رکھنا۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم ہماری نیند کو کم کریں، ہماری بھوک کو کم کریں۔ اللہ کریم ہماری گفتگو کو لغو اور لہو اور فوش گفتگو سے بچائیں۔ اللہ کریم ہمیں تاثیر والے، عافیت والے اپنے بول عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سے لوگ بیمار ہیں کائنات میں، اللہ کریم ہر ہاسپٹل پہ اللہ کریم اپنی شفائے خاص کا نزول فرمائیں۔ اللہ کریم ہر گھر پہ اپنی شفائیں نازل، ہر فرد پہ۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت، اللہ کریم ہمارے علم کی حفاظت، ہمارے حلم کی حفاظت، ہمارے گھروں کی حفاظت، ہمارے بیٹوں بیٹیوں بوڑھے جوانوں کی حفاظت، اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کی حفاظت، وزیروں مشیروں کی، ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت، حکمی نظام کی، فوج کی حفاظت۔ اللہ کریم حفاظت فرمائیں، کرم فرمائیں، عافیت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم سیلاب سے جتنے لوگ اللہ کریم تکلیف میں ہیں، اللہ کریم ان کو نجات عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ نے نجات کے یہ دن رکھے ہوئے ہیں، اللہ کریم نجات عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، یمن والوں پہ بھی رحم، اللہ کریم کشمیر والوں پہ بھی رحم، اللہ کریم سیریا والوں پہ، افغانستان، اللہ کریم بیروت، اللہ کریم لبنان، اللہ کریم پاکستان، اللہ کریم انڈیا کے اقلیت مسلمان، اللہ سونے پورا عالم اسلام زخم زخم ہے، تو اپنے خاص خزانوں سے مرم رکھ دے میرے مولا، تیرے مرم رکھنے سے آئے گا۔ اللہ کریم اس پینڈیمک سے، اللہ کریم اس وائرس سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائیں اور یہ نجات دائمی ابدی بنا دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جس دل میں جو دعا ہے اسے عافیت، برکت اور رحمت سے قبول فرمائیں۔ ہر مسافر کی مدد فرمائیں، ہر مسافر کی خیر فرمائیں، ہر مسافر کی یاوری فرمائیں۔ اللہ کریم زندگی بھی تو ایک سفر ہے نا، ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جادو جنات کے ڈسے ہوئوں کو اللہ کریم اپنی رحمت سے بچائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، پتہ بھی ہے کہ جادو جنات سے اللہ کریم، یہ جادو جو جنات کے ذریعے ہی موسٹلی ہوتا ہے، اللہ کریم ایمان جاتا رہتا ہے۔ اللہ کریم کروانے والوں، کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ کریم جو اس کا شکار ہیں انہیں مکمل دائمی اور ابدی شفائیں عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارا وقت تسبیح، مسلے اور ذکر پہ زیادہ لگائیں، خدمت پہ زیادہ لگائیں، اور اللہ کریم ہماری خدمات ہم سے قبول فرمائیں، ہمیں چنیں۔ اللہ کریم ہمیں چنیں امت کی خدمت کے لیے، ہماری نسلوں کو چنیں، امت کے جنوں انس کو چن لیں۔ اے میرے کریم مالک، جسے تو چن لے گا پھر اس کے لیے راہیں کھل جائیں گی۔ اللہ کریم مانگنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا، بڑے نالائق سے فقیر ہیں۔ اللہ کریم تجھے دینے کا طریقے آتے ہیں، تو سخی داتا میرے کریم مالک، اپنی شان کے مطابق دے، ہماری اوقات کو نہ دیکھ۔ اللہ کریم ہم تو اوقات کے مطابق ٹوٹے پھوٹے بے ربط سے بول رہے ہیں، میرے کریم مالک تیری اونچی شان ہے۔ اللہ کریم ہر ایک مریض کو شفا، ہر ایک بے ہدایت کو ہدایت، اللہ کریم ہر گمراہ کو سیدھی راہ دکھا دیں، اللہ کریم ہر فقر والے کو غنی کر دیں، ہر بے اولاد کو اولاد دے دیں، ہر زوجین کے متلاشی کو بہترین جوڑا عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر ایک کی دعا عافیت برکت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، نہیں رکھی، سب کی دعائیں قبول فرمائیں، وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم نظر بد سے، دشمنوں سے، حاسدین سے بچائیں، بن مانگے عطا فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔